अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 10, जिसके राइटर हैं सानिया हुसैन। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नावल की तरफ। बाजिल को आना ही था क्योंकि कुदरत का खेल जो शुरू होना था, इसे अपनी बाजी जो चलनी थी। मुलाजिम दौड़ता हुआ बाजिल के पास आया। उमैर बाजिल से कुछ कह रहा था और बाजिल सर हिलाते इसे गौर से सुन रहा था। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहिब। बाजिल ने इसकी तरफ देखा और फिर सर को खम दिया, जबकि बोला कुछ भी नहीं था। साहिब जी, आपके लिए फ़ोन है, वो कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी बात करनी है आपसे। बाजिल ने इस बात में सर हिलाया और चलता हुआ फ़ोन की तरफ आया। हेलो। हेलो बाजिल, मैं यूनुस बात कर रहा हूँ। ख्वाब में मुझसे मार खा ली जो इतनी रात में बैठे फ़ोन कर रहे हो। बाजिल का लहजा काफ़ी हद तक रूखा था। क्या तुम हर शर्त पूरी कर सकते हो? बाजिल ने एक आईब्रो उठाया। क्या तुम्हें अभी भी शक है यूनुस? तो फिर मेरी एक शर्त पूरी करके दिखाओ, मैं भी मान लूँगा कि तुम हर शर्त पूरी कर सकते हो। क्या वाकई? वो अभी भी एक आईब्रो उठाए खड़ा था। तुम शर्त बताओ। यूनुस फातिहाना मुस्कुराहट जिसे देखकर जोनी का चेहरा खिल उठा था। यूनत यूनुस फातिहाना मुस्कुराया जिसे देखकर जोनी का चेहरा खिल उठा था। अगर तुम ये शर्त हार गए तो तुम्हें मुझे अपनी पसंदीदा कार देनी होगी। मैं हर शर्त पूरी कर सकता हूँ यूनुस, इसलिए मेरी पसंदीदा चीज़ों पर नज़र रखना छोड़ दो। खैर, अब क्या कर सकते हैं? अब तो मेरी नज़र तुम्हारी कार पर है, यूनुस ने ढिठाई से कहा था। और अगर मैं ये शर्त जीत गया तो फिर मैं पूरे कॉलेज के सामने इस बात का इकरार करूँगा कि मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ और तुम हर शर्त पूरी कर सकते हो। मतलब हारने की सूरत में सच बोलने का इरादा है। बाजिल तंजिया मुस्कुराया जबकि यूनुस ने दांत पीसे थे। खैर, तुम्हें ये बताता चलो कि ये शर्त पूरी करने के लिए तुम्हें लाहौर से इस्लामाबाद आना होगा, क्योंकि ये शर्त यहीं पर पूरी की जा सकती है। बाजिल की भूरी आंखें चमकी थी। ठीक है, वैसे भी मैं इस्लामाबाद आना चाह रहा था, तो चलो इसी बहाने से ही। ठीक है, तो अब तुम शर्त सुनो। यूनस इसे शर्त बताने लगा। यूनस को लगा था कि बाजिल के तासुरात बदलेंगे, लेकिन बाजिल के तासुरात में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई थी। क्या तुम ये कर सकते हो? मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा यूनस। बाजिल मुस्कुराया था कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक लड़की को सिर्फ 24 घंटे के लिए किडनैप करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। लेकिन याद रखो, कल ही ये काम हो जाना चाहिए। मैं अभी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो यूनुस, तैयार रहो अपनी हार के लिए। बाजिल ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर काफ़ी देर हंसता रहा। क्या कह रहा था यूनुस? और तुम इस्लामाबाद क्यों जा रहे हो? साथ खड़े उमैर ने मुतजस्सिस होकर पूछा था। फिर से हारने का दिल कर रहा है इसका, बस इसीलिए शर्त लगा दी। बाजिल ने मुस्कुराते कहा था। मतलब बिलाल ठीक कह रहा था कि वो तुमसे कार पर शर्त लगाने वाला है। बाजिल ने सर को खम दिया। मैं इसे कार तो क्या, अपना बुखार भी ना दूं। बाजिल ने तंजिया कहा, जिस पर वो दोनों हंस दिए थे। लेकिन शर्त क्या है? एक लड़की को 24 घंटों के लिए गायब करना है। वाट? तो तुम ऐसा करोगे? उमैर इसे फटी फटी निगाहों से देखने लगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं शर्त हार जाऊं? बाजिल ने एक आईब्रो उठाकर इसे घूरा था। नहीं तो। लेकिन बाजिल, लड़की। शर्त क्या है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने ये शर्त हर हाल में पूरी करनी है। उमैर जानता है कि वो हर शर्त पूरी करता है। उमैर जानता था कि वो हर शर्त पूरी करता है, लेकिन इस बार शर्त कुछ अजीब सी थी, जो शायद बाजिल के लिए तो कुछ ना थी, लेकिन किसी भी लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती थी। उमैर इसे रोकना चाहता था, लेकिन वो बेबस था। वो बाजिल का कोई भी फैसला नहीं बदल सकता था और ना ही इसे बदलने पर मजबूर कर सकता था। इसने देखा बाजिल किसी से फ़ोन कर रहा था। वो इसके पास गया। हेलो अमल। बाजिल ने अमल को मुखातिब किया। बाजिल, तुम इस वक्त? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है अमल। बोलो, मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मुझे किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है। अभी? हाँ। तो मैं किसी होटल में रहने के बजाय तुम्हारे इस्लामाबाद वाले घर में रहना चाहता हूँ। क्यों नहीं बाजिल, लेकिन तुम जानते हो वो घर जहाँ मौजूद है, वहाँ कोई ख़ास आबादी नहीं है, इसी वजह से तो हम वहाँ नहीं रहते। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आबादी से क्या लेना देना। अच्छा ठीक है, मैं चाबियाँ भिजवाती हूँ। तुम ना भिजवाओ, मैं खुद आ रहा हूँ, तुम्हारे घर के बाहर ठहरूंगा, तुम मुझे खुद आकर दे जाना। ओके। बाजिल ने फ़ोन बंद कर दिया। यार तुम अमल के घर क्यों रुकोगे? उमैर हैरान हुआ था। अब लड़की को कहीं ना कहीं तो रखना होगा, और वैसे भी हम इसे किसी होटल में तो रखने से रहे। उमैर ने बाजिल को घूरा था। बाजिल प्लीज़ डोंट डू दिस। उमैर का लहजा मिन्नत भरा था। मैंने तुमसे मशवरा मांगा। बाजिल का लहजा तल्ख था। लेकिन बाजिल, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? वो गुस्से से बोला था। चल रहा हूँ। उमैर ने हार मान ली। तो फिर गाड़ी में अपनी ज़बान बंद रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। उमैर ने समझते हुए इस बात में सिर हिलाया। काफ़ी देर तक वो दोनों अमल के घर के बाहर गाड़ी में बैठ काफ़ी देर के बाद वो दोनों अमल के घर के बाहर गाड़ी में बैठे थे। यार ये आ क्यों नहीं रही? उमैर तंग आकर बोला था।
میں خود دیکھ کر آتا ہوں۔ بازل نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ چوکیدار نے اٹھ کر بازل کو سلام کیا تو بازل نے سر کو خم دیا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار اٹھ کر دروازہ کھولتا، امل نے اندر سے دروازہ کھولا اور بازل کے پاس آ گئی۔ میں نے دیر تو نہیں کر دی آنے میں؟ نہیں۔ بازل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس کے ہاتھ سے چابیاں لیتا واپس اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ شکریہ کہنے کا تکلف وہ نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ امل اسے جاتی دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو واپس اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ صبح کافی لوگوں کی زندگیاں بدلنے والی تھی۔ امائرہ پوری رات نہیں سوئی تھی۔ برہان، بابر، بازل، عمیر، یونس، زنی، کوئی بھی تو اس رات نہیں سویا تھا۔ سب کو آنے والی صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ بس ایک امائرہ تھی جو چاہتی تھی کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، لیکن وقت کسی کا انتظار ہی کب کرتا ہے۔ صبح ہو گئی۔ امائرہ نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد بیڈ پر لیٹی تو اسے نیند آ گئی۔ تانیہ اور ارم کچن میں موجود تھی۔ سفیان اور اسحاق صاحب آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے، جبکہ ایان اپنے اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اسحاق صاحب کی پوری فیملی بہت خوش تھی۔ آج جویریہ آ رہی تھی، بابر اور امائرہ کی شادی کی تاریخ طے کرنے، اور ان کے آنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ امی، بابر نے جویریہ کو مخاطب کیا جو اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بولو بابر، انہوں نے مصروف انداز میں کہا تھا۔ امی، آپ ماموں جان کے گھر فون کر کے خیر خیریت تو پوچھ لیں۔ کیوں؟ ہم جا تو رہے ہیں ادھر۔ جی امی، لیکن آپ پھر بھی فون کر کے پوچھ لیں، خاص طور پر امائرہ کے بارے میں کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ اسے کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ ٹھیک ہی ہوگی۔ جی امی، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میری تسلی کے لیے فون کر لیں۔ اچھا میں کرتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ وہ فون کی طرف چلی گئی تھی۔ زونی، میں تو کہتا ہوں کہ تم اسے کسی بہانے اپنے گھر بلا لو۔ یونس نے اسے مشورہ دیا تھا۔ کیوں؟ ہاں تو اب کڈنیپ کرنے کے لیے اسے کسی طرح باہر تو لانا ہوگا نا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں اسے جا کر فون کرتی ہوں۔ برہان نے جب ٹائم دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اب تک تو آنٹی آ چکی ہوں گی۔ برہان نے جب ٹائم دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اب تک آنٹی جاگ چکی ہوں گی، اور امائرہ بھی، تو اس نے جلدی سے آنٹی کو فون کیا۔ زونی امائرہ کو فون کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے اس کی امی کسی سے بات کر رہی تھی۔ برہان، مانا کہ وہ جاگ چکی ہوگی، لیکن ابھی وہ صبح صبح ہمارے گھر تو نہیں آ سکتی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ آنٹی، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ میری حالت کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں پوری رات اس پریشانی میں نہیں سو پایا۔ اچھا تم ایسا کرو، فون بند کرو، میں ابھی ان کے گھر فون کر کے پوچھتی ہوں، پھر تمہیں کال بیک کرتی ہوں۔ شکریہ آنٹی۔ وہ مسکرا دی اور پھر امائرہ کے گھر فون کرنے لگی۔ مما، کسے فون کر رہی ہیں آپ؟ امائرہ کے گھر۔ برہان کل رات سے کافی پریشان ہے اور کئی بار فون کر کے کہہ چکا ہے کہ میں اس کی امائرہ سے بات کرواؤں۔ تو کیا آپ اسے بلا رہی ہیں؟ ہاں بلا لیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے پوچھ لوں کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ فون اٹھا لیا گیا۔ وہ ارم تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ ارم بیٹا کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیا تم امائرہ سے بات کروا سکتی ہو؟ جی آنٹی، میں کروا دیتی ہوں، لیکن وہ ابھی سو رہی ہیں۔ ایان بتا رہا تھا کہ پوری رات نہیں سوئی، تو اسی لیے اس کی آنکھ لگی ہے۔ بابا نے اسے جگانے سے منع کیا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو بتا دو کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ جی جی آنٹی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے بیٹا، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے فون بند کر دیا، لیکن جب وہ واپس مڑی تو سامنے تانیہ کھڑی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ امی، وہ زونی کی امی کا فون تھا، پوچھ رہی تھی کہ امائرہ ٹھیک تو ہے۔ میں نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ابھی سو رہی ہے۔ کیوں؟ امائرہ کو کیا ہونا جو صبح صبح اس کی خیریت دریافت کی جا رہی ہے؟ تانیہ کا لہجہ تلخ تھا۔ ارم نے کندھے اچکائے۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ زونی نے اپنی امی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے، بس میں برہان کو بتا دوں، ورنہ وہ بیچارہ تو اس فکر میں پوری رات نہیں سویا۔ اب پھر سے برہان کو فون کرنے لگی، جبکہ زونی حیرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ کیا برہان امائرہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے الہام ہوتے تھے؟ وہ یہ سوچ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ 12 بجے امائرہ کی آنکھ کھلی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو سب گھر پر موجود تھے۔ اسحاق صاحب اور سفیان آفس سے جلدی آ گئے تھے، اور اس کی وجہ امائرہ جانتی تھی۔ ایان بھی آج اسکول نہیں گیا تھا، اس نے تیاری کی تھی، لیکن پھر اسحاق صاحب نے اسے جانے سے منع کر دیا تھا۔ سب کی نظر امائرہ پر پڑی۔ وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ چہرے پر جو خوشی ہوا کرتی تھی وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ان سب کی نظر امائرہ کو چبھی تھی۔ السلام علیکم۔ اسحاق صاحب کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی پوری فیملی میں سب سے زیادہ اسحاق صاحب سے محبت تھی۔ وعلیکم السلام۔ سب نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ کیسی ہو امائرہ؟ ارم نے اس سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھابھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو ٹھیک ہو، لیکن تمہاری خیریت کا پوچھ کر لوگوں نے ہمارا دماغ خراب کر دیا ہے، تانیہ نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ میری خیریت؟ امائرہ حیران ہوئی۔ کس نے اس کی خیریت پوچھی؟ اب اسحاق صاحب نے سوال کیا تھا۔ صبح صبح زونی کے گھر سے فون آیا، امائرہ کے بارے میں بتائیں وہ ٹھیک ہے۔ ادھر سے فون بند ہوا تو جویریہ کا فون آ گیا کہ امائرہ کیسی ہے؟ اب بتاؤ بھلا ایک رات میں سے کیا ہونا ہے؟ امائرہ نے سر جھکا لیا۔ ارمش کو بلایا ہے تم نے؟
اسحاق صاحب نے بات بدل کر تانیہ سے سوال کیا تھا۔ ہاں وہ بھی آ رہی ہے۔ عمائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا رشتہ طے ہونے والا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں نے جیسے پھندا ڈالا تھا۔ اچانک سے فون بجا۔ لو بھائی، اب کس کا فون آ گیا؟ اب تم خود جا کر اسے بتاؤ کہ میں ٹھیک ہوں، تانیہ نے عمائرہ سے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ جی امی۔ عمائرہ اٹھ کر فون کی طرف بڑھ گئی جبکہ اسحاق صاحب نے تانیہ کو گھورا تھا۔ تم چپ رہا کرو تانیہ، انہوں نے غصے سے کہا تھا۔ عمائرہ نے فون اٹھایا تو وہ زونی تھی۔ ہیلو عمائرہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں زونی، اس نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ کیا ہوا؟ زونی، آج پھپھو جویری آ رہی ہیں میری شادی کی تاریخ طے کرنے۔ زونی، میں کیا کروں؟ عمائرہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے۔ باقی سب کی طرف اس کی پیٹھ تھی، اسی لیے وہ اسے نہیں دیکھ پائے تھے۔ تم نے بابر سے بات کی؟ میں نے فون کیا تھا لیکن بابر بھائی کے بجائے پھپھو نے فون اٹھا دیا۔ اب میں انہیں کیسے بتا سکتی ہوں کہ میرے بابر بھائی سے بات کروا دے؟ اچھا تم ایسا کرو، میرے گھر آ جاؤ۔ تمہارے گھر؟ ہاں میرے گھر آ جاؤ تو پھر ساتھ بیٹھ کر کچھ کرنے کا سوچتے ہیں۔ اچھا میں بابا اور امی سے پوچھ لوں۔ ابھی پوچھو، میں فون پر ہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پوچھتی ہوں۔ عمائرہ واپس آئی اور اسحاق صاحب کو مخاطب کیا۔ بابا کیا میں زون کے گھر چلی جاؤں؟ سب نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ بابا اسے گھر پر کوئی کام ہے اس لیے مجھے بلا رہی ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی۔ لیکن عمائرہ بیٹا، آج تو تمہاری پھپھو آ رہی ہیں۔ بابا میں جلدی آ جاؤں گی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلی جاؤ لیکن جلدی آنا۔ جی بابا۔ وہ واپس فون کی طرف گئی۔ زونی، بابا مان گئے ہیں، میں بس ابھی آ رہے ہیں۔ اچھا رکو، یہ بتاؤ کہ کون سے رنگ کا ڈریس پہنا ہے تم نے؟ زونی کے سوال پر عمائرہ حیران ہوئی۔ سیاہ رنگ کا، لیکن کیوں؟ ویسے ہی، برہان پوچھ رہا تھا۔ برہان؟ ہاں، اس کا فون آیا تھا صبح صبح، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آج عمائرہ کو اپنے گھر بلا لو اور میری سے بات کرواؤ۔ عمائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جبکہ ساتھ ساتھ آنکھوں میں نمی بھی آئی تھی۔ تم فکر نہیں کرو عمائرہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، زونی نے اسے تسلی دی تھی۔ ایان کہاں ہے؟ فون بند کر کے واپس آنے پر اس نے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ باہر ٹھہرا ہے، جاؤ اسے کہو کہ وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ جی بابا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی اسے اجازت دینے کی؟ تانیہ پھر سے غصہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، کافی دنوں سے پریشان لگ رہی ہے مجھے، شاید دوست سے ملنے کے بعد ٹھیک ہو جائے۔ اسحاق صاحب نے اسے باہر جاتے دیکھا تھا آخری بار۔ سیاہ رنگ کا سوٹ پہن کر آ رہی ہے وہ، اور میرے خیال سے روانہ بھی ہو چکی ہے، اس نے یونس کو خبر دی تھی۔ اوکے۔ ویسے زونی، اس کا نام کیا ہے؟ عمائرہ۔ لیکن یونس تم اس کا نام اپنے دوستوں کو مت بتانا، وہ بس کام سے کام رکھیں۔ اوف زونی، میں کیا کروں تمہارا؟ وہ میرے دوست نہیں، دشمن ہے دشمن۔ ہاں وہی، لیکن تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں اسے خوبصورت نہیں رہنے دینا چاہتی۔ زونی کی آنکھوں کے سامنے عمائرہ کا ہنستا مسکراتا انتہا کا خوبصورت چہرہ آیا تھا۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ ہے یونس، ان مڈل کلاس لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کی عزت کو پورے خاندان کی عزت سمجھا جاتا ہے۔ تم دیکھنا جب عمائرہ 24 گھنٹے گھر سے باہر رہے گی تو سب کو اس سے نفرت ہو جائے گی، اور پھر کیا؟ پھر بابر اس سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ بابر کون ہے؟ اس کا کزن، اور میں نہیں چاہتی کہ ان دونوں کی شادی ہو۔ لیکن کیوں؟ بس ویسے ہی۔ خیر تم یہ بتاؤ، کیا وہ اسلام آباد پہنچ گئی ہے؟ صرف اسلام آباد ہی نہیں۔ خیر تم یہ بتاؤ، کیا وہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں؟ صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ اس کے گھر بھی۔ گھر مطلب؟ زونی حیران ہوئی۔ مطلب کہ وہ اور اس کا دوست اس وقت اس کے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور صرف اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو واقعی بہت تیز ہے۔ زونی کی آنکھوں میں فتح کی امید چمکی تھی۔ عمائرہ بھی گھر کے لان میں ہی تھی کہ سامنے سے اسے ایان آتا دکھائی دیا۔ اس کے بال بکھرے تھے اور کپڑوں پر مٹی لگی تھی، اس کے ماتھے پر تھوڑا سا خون تھا۔ عمائرہ کی آنکھیں پھیل گئی، وہ دوڑتی ہوئی ایان کے پاس آئی۔ کیا ہوا ایان؟ خون کیوں نکل رہا ہے تمہارا؟ آپ ہی وہ ایک لڑکے نے مارا، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ کس گدھے نے مارا تمہیں؟ تم مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ آپ ہی وہ باہر ٹھہرا ہے، لیکن آپ پلیز مت جائیے گا۔ کیوں نہ جاؤں میں؟ آخر اس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ آپ رہنے دیں۔ کیوں رہنے دوں؟ تم یہ بتاؤ، تم سے بڑا ہے یا چھوٹا؟ چھوٹا ہے 1 سال، لیکن آپ ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نہ جائیں۔ تم ذرا باہر تو چلو میرے ساتھ، ایک تو تمہارا بازو ابھی درد کرتا ہے، اوپر سے اس جاہل نے تمہیں اتنا مارا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ بازل اور عمیر اس وقت عمائرہ کے گھر کے بالکل سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ عمیر فرنٹ سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھا تھا جبکہ بازل سگریٹ کی کش لگانے میں مصروف تھا۔ یار کب آئے گی وہ؟ عمیر اکتا کر بولا تھا۔ مجھ سے پوچھ کر آئے گی؟ بازل نے غصیلی نظر اس پر ڈالی اور پھر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ آخر یونس کی اس لڑکی سے کیا دشمنی ہے؟ بازل اس کے گھر کے گیٹ کی طرف دیکھتے بولا تھا۔ پتہ نہیں، عمیر نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ بازل کا فون بجا۔ وہ یونس کی کال تھی۔ بازل نے وہ عمیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہیلو یونس، ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں اس لڑکی کا؟ عمیر غصے سے بولا تھا۔ بازل کی نظر ابھی بھی گیٹ پر تھی۔ عمائرہ ایان کے ساتھ باہر آئی تھی۔ بازل نے اسے غور سے دیکھا۔ کہاں ہے وہ جس نے تمہیں مارا؟ غصے سے عمائرہ کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔
آپ ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ مت جائیں، میں سیفی بھائی کو لے کر آتا ہوں۔ تم چپ کرو ایان، اس گدھے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں مارنے کی؟ ہمارے نے دائیں جانب دیکھا، وہاں دو لڑکے ٹھہرے ہوئے تھے، ایک تو خاصا ہٹا کٹا تھا جبکہ دوسرا ایان سے تھوڑا چھوٹا لگتا تھا۔ ہمارے نے غصے سے اسے دیکھا، عمیر ابھی بھی یونس سے بات کر رہا تھا جبکہ بازل کی نظر سامنے لڑکی پر تھی جو کافی غصے میں تھوڑی سی آستینیں چڑھاتی سامنے دو لڑکوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی جبکہ سنہری رنگ کا دوپٹہ اب اس کے سر سے سرک کر کندھوں پر آ چکا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، وہ یقیناً ان لڑکوں سے لڑنے جا رہی تھی۔ بازل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی جبکہ آنکھوں میں اس منظر کو دیکھنے کی دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ کیا وہ چھوٹی سی لڑکی چلی تھی ان لڑکوں سے لڑنے؟ بازل مسکرا دیا اور دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ امائرہ ان دونوں لڑکوں کے پاس گئی اور پھر چھوٹے لڑکے کو مخاطب کیا۔ کیا تم نے مارا ہے ایان کو؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ چھوٹا لڑکا کچھ نہیں بولا، البتہ ساتھ کھڑا ہٹا کٹا لڑکا امائرہ سے مخاطب ہوا۔ میں نے مارا ہے اسے۔ کیوں؟ امائرہ نے اسے گردن اوپر کر کے دیکھا اور پھر سر تپاؤں اس کا جائزہ لیا۔ اس کا غصہ جھاگ کے مانند بیٹھ گیا تھا جبکہ چہرے پر خوف کا راج ہوا تھا۔ آپ نے؟ ہاں میں نے، وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ بازل اب آنکھیں چھوٹی کیے اسے غور سے دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے چند لمحوں کے لیے وہ لڑکی عمل تھی، لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ عمل سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ ایان، تم نے کہا تھا کہ وہ تم سے چھوٹا ہے۔ اس نے ایان کو دیکھا۔ آپ ہی یہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، قد و قامت میں نہیں۔ امائرہ نے تھوک نگلا۔ اوہ اچھا، اب اس نے اس لڑکے کو دیکھا۔ کاکا کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیوں؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ 31-32 سال کے لڑکے کی آواز ہو۔ امائرہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ لڑکا 12 سال کا ہے۔ اچھا، میں نے سوچا آپ کا حال چال پوچھ لوں، اب میں چلتی ہوں۔ امائرہ ایان کو لیتی اپنے گیٹ میں آ گئی۔ یہ چھوٹا تھا تم سے؟ امائرہ نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ ادھر بازل امائرہ کو اس طرح ڈرتا اور پھر سے بہانہ واپس کر کے جاتے دیکھ کھل کر ہنس دیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر ہنسا تھا۔ وہ اب بھی ہنس رہا تھا کہ عمیر نے بازل کو پکارا۔ بازل؟ بازل اسے نہیں سن رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا جبکہ نظر سامنے کسی پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ بازل؟ اس نے اس کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا۔ بازل نے اس کی طرف دیکھا جبکہ چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ یونس کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکی سامنے والے گھر سے نکلے گی اور اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے۔ بازل کی مسکراہٹ ایک دم چمٹی تھی۔ اس نے فوراً سے گردن موڑ کر سامنے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں وہ سیاہ کپڑوں والی لڑکی 13 سالہ لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ بازل کے دل کو دھکا لگا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ عمیر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے سامنے وہ لڑکی نظر آ گئی۔ بازل، یہی ہے وہ لڑکی، عمیر نے اسے بتایا۔ نہ جانے کیوں بازل کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے تھوک نگلا مگر گلے میں جیسے کچھ چبھنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار بازل کو اپنی شرط میں دلچسپی ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ یہ اس کی انا کا مسئلہ تھا اور بازل سلطان انا پرست تھا۔ آپ ہی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ کوئی بات نہیں، مجھے لگا وہ تم سے چھوٹا ہوگا۔ اچھا آپ فکر نہ کریں، میں سیفی بھائی کو بتا کر اس کی خبر لیتا ہوں۔ تم پہلے مجھے چھوڑ آؤ زونی کے گھر پلیز۔ آپ رکیں، میں ابھی بس سیفی بھائی کو بلا کر لاتا ہوں، ورنہ یہ گدھا بھاگ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جلدی آنا۔ ایان گھر کے اندر گیا۔ امائرہ گھر کی طرف رخ کیے کھڑی تھی اور بازل کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ بازل اور عمیر دونوں گاڑی سے نیچے اترے۔ بازل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس طرف بڑھ رہا تھا۔ بازل، ایک بات بتاؤ، عمیر نے سڑک پار کرتے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رومال تھا۔ بازل نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ یہ لڑکی کافی حد تک عمل کی طرح لگتی ہے، نہیں؟ نہیں، بازل اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ عمل سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ خیر، اس کے جواب پر عمیر حیران ہوا، اب کہ وہ بالکل اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ امائرہ نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر عمیر رومال رکھ چکا تھا اور امائرہ کب بے ہوش ہوئی اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ ادھر سے ایان سیفی کو لے کر واپس آیا تو وہاں امائرہ موجود نہیں تھی۔ یہ امائرہ بھی کہاں گئی؟ ایان نے ادھر ادھر ہر جگہ نظر دوڑائی لیکن اسے امائرہ کہیں نظر نہیں آئی۔ زونی کے گھر چلی گئی ہوگی، سیفی نے اندازہ لگایا۔ نہیں بھائی، آپ ہی کبھی میرے بغیر نہیں جاتی، وہ کبھی اکیلی نہیں گئی۔ ایان پریشان ہوا تھا۔ ایان، 2 گلی چھوڑ کر ہی تو زونی کا گھر ہے، بس پھر چلی گئی ہوگی۔ اچھا سیفی بھائی، آپ چل کر اس گدھے کی خبر لیں۔ وہ اسے لے کر دائیں جانب گئے لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، وہ لڑکے اب جا چکے تھے۔ چلو ایان بیٹا، گھر چلو، آج تو تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ سیفی اسے لے کر اندر چلا گیا۔ زونی؟ یونس اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ عمیر کا فون آیا تھا، بتا رہا ہے کہ کام ہو گیا۔ زونی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ تو واقعی کام کے لڑکے ہیں یونس، تم میرے سامنے میرے ہی دشمنوں کی تعریف کر رہی ہو۔ تم نہیں جانتے یونس، انہوں نے میری کتنی بڑی مشکل آسان کی ہے۔ اب عمائرہ خوبصورت نہیں رہے گی، پتہ ہے یونس، وہ مجھے کہا کرتی تھی ایک لڑکی کی خوبصورتی اس کی خوبصورت کردار سے ہوتی ہے۔
ایک لڑکی کی خوبصورتی اس کے خوبصورت کردار سے ہوتی ہے، اور آج وہ خوبصورت نہیں رہے گی۔ آج میں بہت خوش ہوں، مجھے تو اس لمحے کا انتظار ہے جب بابر اس سے نفرت کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ غیرت کے نام پر اس پر ہاتھ بھی اٹھائے۔ حسد کی آگ دوستی کو جلا کر بھسم کر چکی تھی۔ شام ہو چکی تھی لیکن امائرہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ جویریہ اور ابرار بھی لاہور سے آ چکے تھے، جبکہ بابر کو کسی کام کے باعث وہیں رکنا پڑ گیا۔ اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ رات کو آ جائے گا۔ سب امائرہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسحاق کو پریشانی ہونے لگی۔ اس نے اس کی شادی کی تاریخ طے نہیں کی اور سب کو امائرہ کے آنے کا انتظار کرنے کے لیے کہا۔ ارم، تم ذرا زونی کے گھر پر فون کرو، اس سے کہو امائرہ کو بھیجو، گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تانیہ نے ارم کو حکم دیا۔ جی امی۔ ارم نے اس کے کہنے کے مطابق زونی کے گھر پر فون کیا۔ ہیلو زونی، امائرہ کو بھیجو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ امائرہ؟ لیکن ارم بھابھی، امائرہ تو میرے گھر آئی ہی نہیں، میں تو کب سے اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ ارم کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا اور پھر تانیہ کو اس بات کی خبر دی۔ تانیہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کی حیرت غصے میں بدل گئی۔ وہ اسحاق صاحب کے پاس گئی۔ لو بھائی، تمہاری بیٹی غائب ہو چکی ہے۔ اسحاق صاحب کو گویا جھٹکا لگا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ کہاں ہے امائرہ؟ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ ان کی جان جیسے کسی کی مٹھی میں آ گئی تھی، وہیں جہاں زارا گئی تھی۔ تانیہ کا لہجہ تلخ تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تانیہ، تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اسحاق صاحب غصے سے چلائے تھے۔ جی ہاں، میں اچھے سے جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، اور اسحاق صاحب یہی سچ ہے۔ تانیہ، اگر تم نے ایک بھی لفظ اور کہا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اسحاق صاحب نے انہیں انگلی دکھاتے تنبیہ کی تھی، لیکن تانیہ نے دیکھا ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تو پھر جائیں، جا کر ڈھونڈ لائیں اپنی لاڈلی کو۔ اسحاق صاحب اب کے بنا کچھ کہے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ سیفی، سیفی! اسحاق صاحب نے سفیان کو پکارنا شروع کیا۔ سفیان دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور اس کے ساتھ اسحاق صاحب کے اس طرح بلانے پر سب کے سب وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ امائرہ کہاں ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ انہوں نے سیفی کے کندھے کو بے بسی سے جھنجھوڑتے کہا تھا۔ بابا، وہ زونی کے گھر گئی ہے۔ سیفی ان کے اس رویے پر کافی پریشان ہوا تھا۔ نہیں سفیان، میں نے زونی کو فون کیا تھا، وہ کہہ رہی ہے امائرہ ہمارے گھر نہیں آئی، بلکہ وہ تو خود صبح سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ارم نے خبر دی ہے۔ تانیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہاں پہنچی، جبکہ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ سن لیا آپ نے، یا پھر ابھی بھی کچھ باقی ہے سننے کو؟ تانیہ، تم اپنا منہ بند رکھو۔ کیوں بند رکھوں میں اپنا منہ؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، وہ صرف زارا کی طرح نظر نہیں آتی بلکہ اس کے اعمال بھی زارا کی طرح ہیں۔ تانیہ نے بات ختم کر کے جاویریہ کو دیکھا۔ کیوں جاویریہ، ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ بھابھی، آپ امائرہ پر الزام لگا رہی ہیں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ اسحاق بھائی، آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش تو کریں۔ جاویریہ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ وہ تو آج سے 20 سال پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا کہ میں زارا پر الزام لگا رہی ہوں، تو کیا وہ الزام تھا جاویریہ؟ جاویریہ چپ کر کے کھڑی رہی، وہ لاجواب ہو چکی تھی۔ اسحاق صاحب نے ایک غصیلی نظر تانیہ پر ڈالی اور پھر سیفی کو ساتھ لے کر باہر چلے گئے۔ تانیہ بھابھی، آپ خواہ مخواہ ہی بات کو بڑھا رہی ہیں۔ اسحاق بھائی پہلے ہی بہت پریشان ہیں، آپ انہیں مزید پریشان کر رہی ہیں۔ جاویریہ کی اس بات پر تانیہ مسکرا دی تھی۔ میں بات نہیں بڑھا رہی، میں سچ سے آگاہ کر رہی ہوں، وہ کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات ہو چکی تھی، بابر وہاں آ چکا تھا، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کر وہ حیران و پریشان رہ گیا، اور پھر وہ سیفی اسحاق صاحب کے ساتھ امائرہ کو ڈھونڈنے لگا۔ زونی بھی ان کے گھر آ گئی تھی، لیکن ارم بھابھی آخر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ساری خواتین گھر کے لاؤنج میں پریشان بیٹھی تھی۔ تب ہی زونی نے ارم سے بات کرتے یہ سوال کیا تھا۔ پتہ نہیں، ہمیں تو کہہ کر گئی تھی کہ زونی کے گھر جا رہی ہوں اور جلد ہی واپس آ جاؤں گی، لیکن اب تو رات ہو چکی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ رات گہری ہوتی گئی، انتظار بڑھتا گیا، لیکن امائرہ واپس نہیں آئی۔ امائرہ نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ آنکھیں کھولتی لیکن پھر روشنی چبھنے پر اسے پھر سے آنکھیں موند لیتی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ زمین پر اوندھی پڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی رہی اور آخرکار کامیاب رہی۔ اس کا سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ بمشکل سیدھا ہو کر اس نے خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی۔ پھر اس نے دھیرے سے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت سے کمرے میں تھی۔ وہ کمرہ روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں کسی لڑکی کا کمرہ لگتا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ دیوار کا سہارا لے کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ سر میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے لگا کہ اس کا سر درد کے باعث پھٹ جائے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ باہر اندھیرا تھا۔ صرف وہی کمرہ روشن تھا۔ بیڈ کے بالکل سامنے خوبصورت صوفے رکھے تھے اور درمیان میں ایک میز رکھی تھی۔ اس میز پر سگریٹ کی ڈبی، ایش ٹرے اور شراب کی چند بوتلیں رکھی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے صوفے کے اوپر دیوار پر ایک تصویر لگی تھی۔ وہ کسی چھوٹی سی ہستی بچی کی مسکراتی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اس کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی۔
اس نے اپنے بچپن کی کئی تصاویر دیکھی تھی، وہ امائرہ ہی تھی۔ امائرہ حیرت بھری نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ میری تصویر یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ اس نے محض سوچا تھا۔ وہ ابھی اسی تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اسے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اس کے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دم سادے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، چنانکہ باہر اندھیرا تھا اس لیے اسے دکھائی نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ خاموشی کو دم توڑ رہی تھی۔ اس نے پہلا قدم کمرے میں رکھا، اس کے قدم پر روشنی پڑی، پھر آہستہ آہستہ وہ آگے آتا گیا۔ وہ سیاہ رنگ کے پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، اب کہ اس کے کمرے میں داخل ہو کر بالکل اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بال بھورے تھے جو ہلکے ہلکے ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کی خوبصورت بھوری آنکھیں امائرہ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ امائرہ حیران اور پریشان اسے دیکھتی رہی، لیکن جب اس کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو وہ انہیں ہی دیکھتی رہی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل بابر کی آنکھوں کی طرح۔ اچانک ہی وہ ہوش میں آئی تو ڈر گئی۔ اس کے سامنے ایک شخص ٹھہرا تھا جسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، اس پر خوف طاری ہوا۔ وہ کون تھا اور وہ کہاں تھی؟ ککا کون ہو تم؟ امائرہ نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ بازل اس کے سوال پر مسکرایا تھا۔ مسکرانے پر اس کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی جیسے وہ اس کے ساتھ مسکرائی تھی۔ تمہیں یہ جاننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ اس نے میز پر رکھی سگریٹ کی ڈبی اٹھائی اور اس میں سے ایک سگریٹ نکال لی۔ مما مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ بازل اب کے لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگانے میں مصروف تھا۔ کیوں، تمہیں یہاں آ کر اچھا نہیں لگا؟ وہ مصروف انداز میں بولا تھا۔ نہیں، مجھے پلیز جانے دو یہاں سے۔ امائرہ کا لہجہ منت بھرا تھا۔ جانے دو؟ بازل نے اب کی بار لائٹر میز کی طرف اچھالا اور سگریٹ کا گہرا کش لگا کر کہا۔ امائرہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ بازل نے اس کی آواز نہیں سنی تھی اور پھر چہرے کا رخ اس کی طرف کر کے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جانے دو؟ سوال پھر سے دہرایا گیا۔ جی، اس کی آواز کپکپائی تھی۔ جانے دوں گا۔ اب کی بار وہ کھڑا ہوا اس کے بالکل سامنے آیا تھا، لیکن ابھی نہیں۔ وہ ایک قدم آگے ہوا۔ کیوں؟ امائرہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ شرط پوری ہو جانے دو پھر جانے دوں گا۔ وہ آگے کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا تھا جبکہ امائرہ پیچھے کی طرف۔ بازل نے اس کی گھنی پلکوں کے سائے میں موجود بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں، وہ مسکرایا۔ اس کی بھوری آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ امائرہ لمحے بھر کو ان کی بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ وہ بالکل بابر کی آنکھوں کی طرح تھی۔ اس کے مسکرانے پر وہ بھی مسکراتی تھی۔ امائرہ نے جلدی سے اپنی نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹا لی۔ کیسی شرط؟ بازل پھر سے مسکرایا۔ امائرہ کو پھر سے کوفت ہوئی بھی۔ تمہیں 24 گھنٹے اپنے پاس رکھنے کی شرط۔ امائرہ شرط تمہارے لیے ایک چھوٹا سا گناہ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ مائسہ کی آواز امائرہ کے کانوں میں گونجی تھی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو مما، میرے بابا مجھے۔ وہ مزید نہیں بول پائی اور زاروں قطار رونے لگی۔ اسے اس وقت اس شخص سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی اور وہ آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کی روئی جیسے گالوں پر بہنے لگے۔ بازل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا اور کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے جانے دو۔ وہ اب نیچے بیٹھتی جا رہی تھی۔ بازل نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے پہلی بار کسی کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ول یو پلیز اسٹاپ دس؟ بازل نے اکتا کر کہا۔ مما میں بدنام ہو جاؤں گی، تم جو کوئی بھی ہو پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ وہ اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی کہ بازل مزید 2 قدم پیچھے ہوا۔ اسے اچانک ہی غصہ آیا اور اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ میرے سامنے تمہاری یہ چالاکیاں نہیں چلے گی۔ اگر عزت کی اتنی ہی پرواہ تھی تو یونس سے دشمنی کیوں کی؟ کیوں اسے شرط لگانے پر مجبور کیا؟ بازل نے چلا کر کہا۔ اس کی چلانے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ مما میں نے؟ وہ حیرت اور خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں تم نے۔ آخر کیوں کی اس سے دشمنی؟ وہ ایک بار پھر سے چلایا۔ میں کسی یونس کو نہیں جانتی۔ وہ اس کے چلانے پر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ تو پھر اس نے تم پر شرط کیوں لگائی؟ کیوں اس نے مجھ سے یہ شرط لگائی کہ میں تمہیں؟ اس کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور آخر میں آ کر وہ چپ ہو گیا۔ امائرہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اب کی بار اس کی آواز دھیمی تھی جس میں بے بسی انتہا پر تھی۔ میں اپنی شرط ہر حال میں پوری کروں گا۔ میں بد کردار کہلاؤں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں برباد ہو جاؤں گی، مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مر جاؤں گی۔ بازل اس کی اس بات پر پہلے تو چونکا، پھر مزید 2 قدم آگے ہوا۔ تو مر جاؤ، کیونکہ مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ امائرہ پٹی پٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں تم سے اپنی عزت کی بھیک مانگتی ہوں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، خدا کے لیے۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ بازل چند لمحے خاموش رہا۔ اگر میں تمہیں یہ بھیک نہ دوں تو؟
اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کی پلکیں بھیگ چکی تھی اور آنکھیں نم تھی، اس کی ناک اور گال لال ہو چکے تھے۔ اللہ تمہیں بھی نہیں دے گا۔ وہ بے بسی سے اب کی بار چلائی تھی۔ بازل ہنس پڑا۔ مگر میں نے اس سے کوئی بھیک نہیں مانگی۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، وہ غرور جو خدا کو بے حد ناپسند ہے۔ تم مانگو گے؟ امائرا اب مکمل طور پر کپا رہی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن وہ بے بس تھی۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تم بھیک مانگو گے، دیکھ لینا، تم ایک دن مجھ سے اور میرے اللہ سے معافی کی بھیک مانگو گے، لیکن میں تمہیں وہ بھیک نہیں دوں گی۔ بازل اب کی بار کھل کر مسکرایا۔ میں؟ ریلی؟ کیا تم یہی کہہ رہی ہو کہ میں تم سے بھیک مانگوں گا؟ وہ مسلسل ہنستے ہوئے بولا تھا۔ امائرا کو اپنی بے بسی پر مزید رونا آیا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اب کی بار وہ ٹوٹ کر بولی تھی۔ اس کی آواز سن کر بازل کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ دل کو کچھ ہوا تھا مگر انا نے جیسے اسے تھپک کر تسلی دی۔ کہا نا کہ شرط پوری ہونے پر ہی جانے دوں گا۔ اب کی بار اس نے بالکل آرام سے کہا تھا، لیکن میرے بابا یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے بے بسی سے روتی رہی۔ بازل آگے بڑھا لیکن پھر اچانک رک گیا۔ اسے لگا کہ اس نے اس کانچ لڑکی کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ آج بازل سلطان کے دل میں اس لڑکی کی وجہ سے تکلیف اٹھی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے سینے سے لگائے اور اسے چپ کروائے اور اسی وقت اس معصوم سی شہزادی کو اس کے گھر چھوڑائے، مگر اس کی انا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ بازل سلطان کی انا جیت گئی اور وہ دل ہار گیا۔ بازل بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ امائرا زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی، وہ بدنام ہو جائے گی۔ اس کی ذات پر شرط لگائی گئی تھی۔ آج وہ خوبصورت نہیں رہی تھی، اس کا کردار خوبصورت نہیں رہا تھا۔ امی جان مجھے مار ڈالیں گی، وہ رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں گونج رہی تھی لیکن وہ بے بس تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ جب وہ واپس جائے گی تو اس پر ایک قیامت ٹوٹے گی۔ کیا سب اس کی بات کا اعتبار کریں گے؟ وہ یہ سوچ کر ہی پھر سے رونے لگی۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر صوفے پر ڈھہ جانے کی صورت میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بازل؟ لڑکی کو ہوش آیا؟ عمیر نے اس سے سوال کیا۔ بازل اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ مختصر سے جواب دے کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سامنے رکھی ہوئی ایک بوتل اٹھائی اور منہ سے لگائی۔ کیا کچھ کہا اس نے؟ عمیر نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر کہا تھا۔ بازل نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بازل نے ناگواری سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کب واپس چھوڑنے جائیں گے اسے؟ بازل کا دل کیا کہ اسے کہے کہ ابھی چھوڑاؤ، لیکن اسے اپنی انا اور شرط کے آگے بے بسی فیل ہوئی۔ وہ اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس کا نام اسے معلوم تھا، لیکن پھر بھی اسے اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، شاید محبت کا تارا۔ جس ٹائم اسے لے کر آئے تھے اسی ٹائم پر چھوڑ آئیں گے، اس نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ امی امائرا نہیں مل رہی، ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ سیفی گھر میں ہی داخل ہوا اور تانیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ تانیہ نے کوئی تعصب نہیں دیا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اسحاق صاحب ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ بابر اسے پورے اسلام آباد میں دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا، لیکن امائرا کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ صبح کب کی اذانیں ہو چکی تھی، امید ٹوٹ چکی تھی۔ اب اگر وہ آ بھی جاتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سب کی آنکھوں میں جہاں پہلے امائرا کے لیے پریشانی تھی، اب ناگواری در آئی تھی۔ ایان لان میں اکیلا بیٹھا تھا، تبھی ابرار اس کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایان رو رہا تھا، اس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ سامنے رکھی کرسی پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ ایان تم پریشان نہ ہو، امائرا آپی آ جائیں گی واپس۔ ابرار اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ ابرار امی کہہ رہی ہیں کہ امائرا آپی بھاگ گئی ہیں۔ وہ اب واقعی ہی رونے لگا تھا۔ ابرار تم تو جانتے ہو نا کہ آپی ایسی نہیں ہے، وہ ہم سب کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں جانتا ہوں ایان، امائرا آپی ایسی نہیں ہے، وہ مل جائیں گی، تم فکر نہ کرو۔ ابرار نے اسے تسلی دی تھی اور زونی وہاں آ گئی۔ ایان تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے پریشانی کا اظہار کیا۔ زونی تم تو آپی کی اچھی والی دوست ہو نا، تم اللہ پاک سے دعا کرو کہ امائرا آپی واپس آ جائیں۔ ایان کی اس بات پر زونی کا رنگ زرد پڑا تھا۔ اچھی والی دوست لفظ نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ زونی کو عجیب سا احساس ہوا، ندامت سا۔ وہ اس کی اچھی والی دوست ہی تو تھی، لیکن وہ کیا کر بیٹھی؟ ایان جو ہر وقت زونی سے لڑتا رہتا تھا، اس کو اس طرح سے دیکھ کر زونی کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ تم فکر نہیں کرو ایان، وہ واپس آ جائے گی۔ وہ ایان کو تسلی دیتی گھر کے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہاں خواتین پریشان بیٹھی تھی سوائے تانیہ کے۔ سیفی تھک کر صوفے پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ پچھلا دن وہ ساری رات امائرا کو ڈھونڈنے کے بعد تھک چکا تھا۔ جبکہ اسحاق صاحب اور بابر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، وہ چپ چاپ گئی اور ارمش کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارمش کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امائرا کے لیے غصہ بھی، بلکہ سب کا یہی حال تھا۔ وہ اس کے لیے پریشان بھی تھے اور انہیں اس پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ کیا کہتی تھی تم سے جویریہ کہ امائرا کی پرورش میں کروں گی تاکہ وہ میری طرح بنے، نہ کہ زارا کی طرح؟ اب دیکھ لیا نا تم نے کہ پرورش کا کوئی اثر نہیں ہوا اس پر۔
اب میری ارمش کو ہی دیکھ لو، مجال ہے جو مجھ سے پوچھے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم رکھے، اور ایک امائرہ ہے۔ ہاں، باپ بھائی سب پاگلوں کی طرح ایسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ نواب زادی پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی۔ امی کچھ تو خدا کا خوف کرے، مل جائے گی، وہ نہیں بھاگی کسی کے ساتھ۔ مجھے امائرہ پر پورا بھروسہ ہے، ارمش نے تانیہ کو ٹوکا تھا۔ ہوں، مل جائے گی، مل تو زارا بھی گئی تھی بابا کو، مگر کہاں اور کس کے گھر یاد ہے؟ تانیہ نے پھر سے طنز کیا تھا۔ بھابی آپ پلیز زارا کا نام تو مت لیں، وہ اب مر چکی ہے، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، اس کی روح تڑپنے لگ جائے گی، بخش دیں اسے۔ جویریہ بے بس ہو کر بولی تھی، جب باپ نے اسے نہیں بخشا تو میں کیوں بخش دوں؟ یہاں پر قسط نمبر 10 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو جلدی سے اس کو لائک کر دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔